बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत डिस्कस हो रहे हैं आजकल मीडिया पे। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को आज एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से। और अगर आप इसको स्टडी करें द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़, तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के माबैन, ये अमरीकी ज़रूरतों के ताबे हैं। जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत होती रही है, ताल्लुकात बहुत अच्छे, लेकिन जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाती। लियाकत अली खान साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने उनसे पाकिस्तान में एयर बेसिस मांगी फॉर्मर सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए। लियाकत अली खान साहब ने इनकार किया। 1956 आता है, प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। उस वक्त प्रेसिडेंट आइजनहावर थे अमेरिका में। उन्होंने फिर से डिमांड की है बेसिस की, उन्होंने कबूल कर लिया जी, ताल्लुकात अच्छे हो गए। अब दौर आता है अयूब खान साहब का। अयूब खान साहब अमेरिका का दौरा करते हैं, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त उनको प्रोटोकॉल मिलता है, रिसीव किया जाता है एयरपोर्ट पे। कुछ मनाजर आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। देखिए, तो क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन चाहिए होती है फॉर्मर सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए, प्रेसिडेंट अयूब वो जगह प्रोवाइड करते हैं। उनको ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं, माली इमदाद भी दी जाती है, फौजी इमदाद भी दी जाती है पाकिस्तान को। लेकिन 1965 की वॉर होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन, और फिर अमेरिका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि जो इमदाद दी थी पाकिस्तान को अमेरिका ने, वो इमदाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल की है, लिहाजा वो इमदाद बंद कर दी जाती है, पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाती है। अब आता है 1971, भुट्टो साहब का दौर और ईस्ट पाकिस्तान, फॉल ऑफ ढाका, सकूते ढाका। आप लोगों को पता है बड़ा दर्दनाक एक चैप्टर है हमारी हिस्ट्री में। तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अमेरिका कोई मदद करेगा। अमेरिका वादे भी करता है कि बहरी बेड़े प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, लेकिन जब भारत हमला करता है मशरकी पाकिस्तान पे, अमेरिका कोई मदद नहीं करता। भुट्टो साहब यूनाइटेड नेशंस जाते हैं, जनरल असेंबली में गुस्से का इजहार किस तरह से करते हैं देखिए। तो ये बड़ा मशहूर ये जुमले थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, जब वो कुछ कागजात भी फाड़ते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और वापस आ जाते हैं। मशरकी पाकिस्तान का जो सानिया होता है इतना बड़ा, उसके नतीजे में फिर 1974 आता है और भारत एटमी धमाके का तजर्बा करता है। अब भुट्टो साहब ये कहते हैं घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान को ये कहता है कि प्लीज़ आप एटम बम ना बनाएं, और प्रेसिडेंट उस वक्त के होते हैं जिमी कार्टर। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकियां भी देते हैं कि ये ना करें, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट फैसला करती है इसको परसू किया जाएगा एटमी प्रोग्राम को। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो क्या कहते हैं सुनिए। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि पर्पसेस ऑफ वॉर के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, लेकिन हम परसू ज़रूर करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, कायम रहती हैं। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट कुछ और फैसले करती है इंटरनेशनल लेवल पे। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जिसके बारे में आप तो मशहूर है ना, OIC। अच्छा, फ़लस्तीन में ये हो गया OIC। अच्छा, कश्मीर में ये हो गया OIC। अब तो इसके बारे में ये मशहूर है, लेकिन उस ज़माने में अमेरिका को बड़ी तकलीफ थी इस बात की, और तेल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इकट्ठे अगर इत्तेहाद कर लेंगे तमाम मुस्लिम ममालिक जहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन हो चुका हुआ है, तो हमारा तो काम बड़ा ख़राब होगा। हेनरी किसिंजर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी देते हैं, वी विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। और उसके बाद क्या होता है, वो तारीख के औराक में रकम है। आगे बढ़ते हैं जी, जनरल ज़ियाउल हक का दौर आता है। अफगान वॉर शुरू हो जाती है, अमेरिका फॉर्मर सोवियत यूनियन के दरमियान बाकायदा फड्डा शुरू है, और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है। अफगानिस्तान में जंग के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है। जनरल ज़ियाउल हक साहब कहते हैं जी अब हमारी दोस्ती है, हम भरपूर आपके साथ ताउन करेंगे, और पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का तारा बन जाता है, और पाकिस्तान दुनिया में सेकंड नंबर पे वो मुल्क बन जाता है जिसको सबसे ज़्यादा अमेरिकी एड मिल रही है आफ्टर इजराइल। यानी कि इजराइल के बाद सबसे ज़्यादा अगर इमदाद मिल रही थी माली उस टाइम पर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1987 तक, वो पाकिस्तान को मिल रही थी। और जनरल ज़ियाउल हक इस दोस्ती का जिक्र कैसे करते हैं ये सुनिए। तो जनरल ज़ियाउल हक ने तो ये कह दिया दैट वी विल बी राइट बिहाइंड यू, लेकिन अमेरिका डिड नॉट
स्टे राइट बिहाइंड अस। 1988 में जब फॉर्मर सोवियत यूनियन को मात होती है, शिकस्त होती है जंग के अंदर, तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रहती अमेरिका को, और एक बार फिर पाकिस्तान पर माली और फौजी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं और माली इमदाद भी मुनक़ते हो जाती है। वो पाकिस्तान जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एड मिल रही थी, टोटल एड जो है वो बंद कर दी जाती है। 90s प्रेसलर पाबंदियां लगाई जाती हैं जी। 90s आती है, 90 की दिहाई। अब अमेरिका पाकिस्तान भारत की तरफ झुका हुआ है और पाकिस्तान को कह रहा है कि कश्मीर में आप लोग दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहती है, रियासत पाकिस्तान ये कहती है कि जी कश्मीर में तो भारत दहशतगर्दी कर रहे हैं, इतने फौजी उन्होंने भेजे हुए, रोजाना वहां पे सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और आप हमें कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, आप अपना रवैया दुरुस्त करें, लेकिन अगर ना किया तो दहशतगर्दी को फरोग देने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल करेंगे। और पाकिस्तान को प्रोजेक्ट किया जाता है, जितने इंटरनेशनल जरीदे हैं ना, बड़े बड़े, ये टाइम्स और न्यूज़ वीक और बहुत सारे, उनमें बाकायदा मुख्तलिफ मज़ामीन शाया होते हैं और एक प्रोजेक्शन की जाती है पाकिस्तान की एज इफ इट इज़ अ फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट, आपको वो टर्म याद होगी। 1995 आता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर, अमेरिका के साथ डील होती है F-16 हथियारों के लिए। $568 मिलियन पाकिस्तान अमेरिका को देता है F-16 हथियारें खरीदने के लिए, और जब डिलीवरी की डेट आती है, टाइम आता है, अमेरिका मुकर जाता है, हथियारें नहीं देता और पाबंदियों का जिक्र करता है। लेकिन मोहतरमा फिर भी क्या कह रही हैं उस टाइम पर, ये सुनिए। यानी कि हथियारे रोके जाते हैं ये कह के कि नॉन प्रोलिफरेशन, ये असलहे की जो दौड़ है ये ख़त्म होनी चाहिए दुनिया में से। खुद जितने मर्जी असला अमेरिका बनाई जा रहा है एटमी, लेकिन वो पाकिस्तान को कहते हैं जी कि आप इसको रोके, रिवर्स केयर लगाएं। तो वो नॉन प्रोलिफरेशन के हवाले से मोहतरमा ये फरमा रही थी कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जो फ्रोज़न है ताल्लुकात, सरदमोरी का शिकार है, से हमें आगे निकलना चाहिए। बहरहाल जी 1998 में रियासत पाकिस्तान अमेरिका को ये धमकी देती है कि अगर आपने हमें हथियारे ना दिया, आपने हमसे पेमेंट भी ले लिया, $568 मिलियन, गरीब मुल्क जहां पे लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है, हमने दिया, आप हमें हथियारे तो दें, नहीं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे अदालत से रुजू करेंगे। फिर अमेरिका $464 मिलियन की पेमेंट करता है कैश में और $60 मिलियन की गंदम फराहम करता है। और वो जो F-16 हथियारे थे वो फिर भी नहीं देता कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत ना हो जाए। वो न्यूजीलैंड को दे देता है $105 मिलियन में 10 साल की लीज के लिए। तो ये अमेरिका करता है। उसके बाद जी 1998 का दौर आता है, हिंदुस्तान एटमी धमाके करता है, पाकिस्तान कहता है जी हम भी करेंगे एटमी धमाके, और अमेरिका पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा देता है। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से सुनिए। तो जी उन्होंने कहा कि जो मर्जी पाबंदियां लगा लें, ये रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, लेकिन हम एटमी धमाके तो करेंगे, आगे लेकर जाएंगे इसको। 9/11 हो जाता है, प्रेसिडेंट बुश हैं अमेरिका में, वो कहते हैं यू आर आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और स्टोन एज की धमकी मिलती है पाकिस्तान को। जनरल मुशर्रफ साहब कहते हैं वी आर विद यू। ये भी देखिए, तो मुशर्रफ साहब कन्विंस कर रहे थे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम आपके साथ हैं और हम इस जंग में आपके साथ हैं। अमेरिका बदले में $20 अरब की एड देता है पाकिस्तान को। अब इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे, और ऑपोजिशन में होते हुए वो बार बार कहते रहे कि इस जंग में पाकिस्तान को नहीं डलना चाहिए। और $20 अरब की जो एड मिली है, इमरान खान ने मुख्तलिफ मौक़ों पे कहा कि हमें तो $100 अरब से ज़्यादा मईशत में नुकसान हो गया है, तो $20 अरब का हमने क्या करना है। उसके अलावा 70,000 से 80,000 से ज़्यादा तकरीबन हमने जानों का नुकसान उठाया है। लेकिन अमेरिका इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद कहता है डू मोर। ये अमेरिका का मुतालबा होता है। बहरहाल मजीद कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज की डेट में आ जाते हैं। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अमेरिका को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से अब मुकम्मल इनखला करने जा रहे हैं अमेरिका। तालिबान दोबारा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आज की भी खबर है, पता नहीं कितने और अजला पे तालिबान ने कब्जा कर लिया, तकरीबन 200 अजला तक कंट्रोल चला गया। टोटल 450 अजला हैं अफगानिस्तान में। अमेरिका को अब फिर पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमेरिका फिर पाकिस्तान से एयरबेस मांग रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त के इमरान खान कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। सुनिए, एक तो कह दिया बिल्कुल हम जगह नहीं देंगे इमरान खान साहब ने। दूसरा, न्यूयॉर्क में जब इमरान खान थे तो एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अमेरिका को, अमेरिकी लोगों को, उनकी हुकूमत को ये एहसास दिलाया कि आप लोगों ने तकरीबन $1.5 खरब खर्च किया है पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में, आपको मिला क्या है उसमें से।
اور جب آپ $1.5 جنگ پہ لگا رہے تھے اس ٹائم پہ چائنا فرسٹ ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا تھا. اور یہاں پہ میں ابھی امریکہ میں آیا ہوں, انہوں نے کہا تو سڑک پہ مجھے باقاعدہ طور پر جھٹکے لگے ہیں, سڑک خراب تھی اور اینکرز ہنسے اس بات پہ پرائم منسٹر کی. یہ سن لیں پھر مہمانوں کا تعارف کراتا. انہوں نے کہا جی فرسٹ ورلڈ انفراسٹرکچر بنا گئے چینی, اور یہاں پہ نیو یارک میں کار بمپنگ اوور ہیئر جھٹکے لگ رہے ہیں سڑک کے اوپر. تو وہ ہنسے اور اینکر نے کہا کہ آپ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان سے زیادہ ہمیں ساؤنڈ کر رہے ہیں جیسے برونکس وہاں پہ ہے جگہ نیو یارک میں, اس کا کوئی ووٹر ہے. تو بہرحال ایک تگڑا سٹانس لیا ہے عمران خان نے اس وقت. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے, سچویشن کیسے انفولڈ ہوگی پاکستان کے لیے, میرے پاس بہت ڈسٹنگوشڈ پینل ہے اینالسٹس کا, سارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور تینوں کی پیشنس کا بہت بہت شکریہ. انٹرو لمبا تھا لیکن اب میں استفادہ کرنا چاہوں گا تینوں کی گفتگو سے کہ وہ کیسے اس کو انالائز کرتے ہیں. عارف امید بھٹی صاحب بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سعید قاضی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. بھٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب آپ میرے شو میں آئے تھے تو آپ نے یہ نو مور کا جو نعرہ لگایا عمران خان نے امریکہ کے حوالے سے, آپ نے کہا تھا کہ اس بات پہ میں کہتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم عمران خان ہے. آپ کی یہ لائن پکڑی ہمارے شو سے انڈین چینلز نے اور بہت چلائی وہاں پر بار بار کہ دیکھیں پاکستان میں لوگوں نے عمران خان کے پچھلے 3 سال کے مس گورننس کے جو گناہ تھے وہ سب معاف کر دیے ہیں اس ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر. تو بڑا آپ کا وہ سٹیٹمنٹ کوٹ ہوتا رہا وہاں پہ جو آپ نے ہمارے شو میں دیا تھا. ابھی جو انٹرو میں نے دیا اس کی روشنی میں اب جو سچویشن ہے کدھر جاتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی احتشام اپنے بیانی آپ نے انٹرو میں سارا کچھ بتا دیا. لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے یوب اور کمانڈو بنتے تھے, مشرف صاحب ایک کال پہ لڑکھڑاتی زبان کم کپاتے ہاتھوں سے یس سر کہتے رہے. اس حد تک میں وزیر اعظم کا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس انکار پہ میرا وزیر اعظم کے ہونے پہ فخر ہے مجھے عمران خان کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان 3 سالوں میں جو انہوں نے غلط کیا وہ میں اس کو کہہ دوں سب کچھ ٹھیک ہے, اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو میں ایک خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کو اندازہ نہیں کہ ان کی مشکلات کتنی بڑھ گئی ہیں. سندھ کی ایک پارٹی ہے جس کی امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے, ہونی نہیں. انٹرنیشنل پاوریں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اس وقت بہت سرگرم ہو چکی ہیں. لندن میں ایک مقیم اشتہاری مجرم سے بھی امریکہ کی ایک حساس ادارے سے گفتگو ہو چکی ہے. آپ نے اچانک دیکھا ہوگا پاکستان میں بلاسٹ بھی شروع ہو گئے. یہ جوہر لاہور میں آج پتہ نہیں کیا موعید یوسف ہے یا یوسف موعید, اور ساتھ وہ جو وومن سمگلنگ میں ملوث کی رپورٹ میں تھے آئی جی صاحب بیٹھے, انہوں نے لمبی کی وہ دراصل سی ٹی ڈی نے نہیں بندے پکڑے, حساس ادارے نے پکڑے. 2 گروپ آئے تھے دہشت گردی کرنے کے, ایک کو انہوں نے پکڑ لیا, ایک کی اسیسمنٹ میں دھماکہ ہو گیا, لیکن بہرحال پولیس کی قربانیاں بھی اس میں شامل ہیں. اب میرا اپنا, میں نے اس دن بھی آپ کو عرض کیا تھا, امریکہ کسی بھی سٹیج پر ماضی میں انکار کرنے کی سننے کی عادی نہیں تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے 20 سال پہلے جو امریکہ نے ایک حکم پہ ہمارے کمانڈو کو ڈھیر کیا تھا, اب وہ حالات نہیں رہے. امریکہ 20 سال جتنی پہلی سپر پاور نہیں رہا. اس 20 سال میں چین معاشی طور پر بہت زیادہ مستحکم ہو چکا ہے. 20 سال پہلے جو پاکستان اور افغانستان کے حالات تھے کوئی 90% بار لگ چکی ہے. اب وہ حالات نہیں رہے, اتنا نقصان نہیں کر سکتا. اب وہ پیچھے جو اس نے جو تھا چائلڈ سولجر کے ایک لسٹ میں پاکستان کا نام ڈال دیا, جبکہ ان کے خود 17 سال کی عمر میں رکھتے ہیں. اب میرا خیال ہے عمران خان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اور حکومت کو بھی خطرہ ہے. نہایت ادب احترام سے پاکستان کے کچھ پیادے امریکہ کی گیم کھیلنا شروع ہو چکے ہیں. آپ جولائی اسی مہینے میں اور اگست کے مہینے میں عمران خان کی حکومت کے خلاف خاصے سکینڈل آتے ہوئے دیکھیں گے. میرے خیال میں عمران خان آج بھی آنیسٹ ہے, میں آج اس بات پہ قائم ہوں. لیکن ان کی حکومت کے بارے میں بہت زیادہ سکینڈل آئیں گے, کیونکہ عمران خان کے ارد گرد 3-4 جو لگڑ بگڑ ہے
ان تک فیکٹس جانے نہیں دے رہے، فیکٹس جانے نہیں دے رہے. اور عمران خان کی حکومت میں 2 وزیر جو ادھر ادھر کی پارٹیوں سے آئے ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ کہیں گے آج بیکی باتیں کر رہا ہے، لیکن کیا کروں، پاکستان میں میڈیا آزاد ہی اتنا کر دیا ہے کہ آپ کو سچ بھی ڈر کے بولنا پڑتا ہے اور آدھا بولنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ سچ آدھا بولو، جھوٹ بول کے قبر نہ بھاری کرو. تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے ٹف ٹائم آ رہا ہے. 1 مہینے کے اندر بظاہر امریکہ سازش بڑی صاحب ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے، پھر بخاری صاحب کی طرف جاؤں گا. 4-5 گروپ بنایا. بڑی صاحب آپ نے بہت ساری خبریں دے دی. ایک آپ نے کہہ دیا 2 وزیر اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں، دوسرا آپ نے کہہ دیا جولائی اگست میں سکینڈلز آنے والے ہیں گورنمنٹ کے خلاف اور اس گورنمنٹ کو اور عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ نے کہا کہ سندھ کی ایک پارٹی کی ڈیل ہو چکی ہے امریکہ کے ساتھ. مراد علی شاہ صاحب جا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں، ایک اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر شہباز گل صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ جی وہ ڈیل کر رہے ہیں بلاول صاحب وہاں پہ، جو وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں امریکہ کو کہ جو عمران خان آپ کے لیے نہیں کرے گا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں. کیا آنے والے دنوں میں ہماری سیاسی قیادت قومی سلامتی کے معاملات میں اختلاف کا شکار ہونے جا رہی ہے آپ کے تجزیے میں؟ نہیں، بڑے طریقے سے، بہت طریقے سے چال چلی جائے گی. میں کہہ رہا ہوں اس پارٹی کے ساتھ رابطے میں گفتگو ہو چکی ہے. پاکستان سے بھاگنے والا ایک بگوڑا جو وہاں جا کے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے وہ برج کا رول ادا کر رہا ہے اس پارٹی اور CIA کے درمیان یا پینٹاگون کے درمیان. میں چھوٹا سا رپورٹر ہوں، نہ میں سلیم بخاری جتنا دانا آدمی ہوں، عقل مند ہوں، نہ قاضی سعید جیسے دانشور ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہو چکی ہے. اور اب سندھ کی 2-3 اہم ترین تو ڈیل کیا ہو چکی ہے بٹی صاحب؟ کیا ڈیل ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا جی جو اس چیز سے آپ کو عمران خان نے انکار کیا تھا وہ سب کمٹمنٹس ہم پوری کریں گے. اسے افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. افغانستان میں امریکہ نے 4-5 خود گروپ بنا دیے. وہ چاہتا ہے اس میں خانہ جنگی رہے کیونکہ چین کا راستہ روکنا چاہتا ہے. امریکہ کسی قیمت پہ نہیں چاہتا افغانستان میں امن رہے. وہ ادھر بیس جو لینا چاہ رہا ہے نا وہ چین اور پاکستان پہ نظر رکھنے کے لیے لے رہا ہے. افغانستان پہ تو جو نفرت کا بیج بویا ہے 427 یا 30 جتنے بھی ان کے صوبے ہیں آپ جانتے ہیں 2 سے زیادہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور ان قریب میرا حال 1-2 مہینے میں خاصی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اس کا یہ ہے کہ پاکستان بارڈر کے ساتھ کم و بیشتر 10 سے 15 لاکھ افغان مہاجرین آئیں گے. کیا پاکستان کی حکومت انہیں بارڈر تک روک سکے گی یا وہ اندر آ کے دہشت گردی کر سکیں گے؟ کیونکہ 10% کم و بیشتر حصہ ہے جو بلوچستان کا وہاں باہر نہیں لگی. اب سلیم بخاری صاحب نے جو لال سرخ رنگ کی ٹائی پہنی ہے، ان کے فین بھی بڑے ہیں، یہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. اور میں ویسے بھی ان کا سلیم بخاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل، ہم سب مدعا ہیں جی بخاری صاحب کے. بخاری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، تھینک یو فار پیشنس. سوال آپ سے یہ ہے بخاری صاحب کہ بھٹی صاحب نے جو کہا ہے، جو خبر دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ڈیل ہو چکی ہے اپوزیشن کی ایک پارٹی کی. بلاول صاحب وہاں پہ جا بھی رہے ہیں. شہباز گل صاحب یہ الزام لگا چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری پہ کہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے آپ کے لیے نہیں کیا یا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکے گا وہ ہم آپ کے لیے کریں گے. کس حد تک اس الزام میں آپ کو صداقت لگتی ہے؟ بھٹی صاحب کی خبر کو کس حد تک آپ انڈورس کریں گے؟ اور اگر یہ ہو رہا ہے سلیم بخاری صاحب تو پھر عسکری قیادت نے تو ابھی 2-3 دن پہلے جو بریفنگ دی ہے قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں اور کہا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پہ پلیز آپ سب اکٹھے رہیں، تو یہ پھر ہو کیا رہا ہے؟ کیا سیاسی قیادت اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے یہاں پر بھی سیاست کھیلنے جا رہی ہے یا ہم اکٹھے رہیں گے؟ سلیم بخاری صاحب. بہت شکریہ آپ کا. چونکہ آپ نے بہت سارے سوال ایک سانس میں پوچھ لیے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان سب کا جواب دینے کی. بھٹی صاحب کی آبزرویشن کے بارے میں بعد میں آؤں گا، وہ بہت اہم ہے. وہ خبر واقعتاً خبر ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ نے جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ہسٹری کا نقشہ کھینچا ہے اس میں 2-3-4 باتیں مجھے ایڈ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ جو امریکن بٹریل کی لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے.
ہماری ان کے ساتھ 70 ایئرز کی ریلیشن شپ میں میرے خیال سے آدھے سے زیادہ وقت تو ہم نے ان کی سینکشنز میں بھگتا ہے. جب پاکستان کے خلاف اکنامک سینکشنز لگی ہوئی تھی فار اے لانگ پیریڈ, ہم اس کی پراکسی وار بھی لڑ رہے تھے, اس ہمارے خلاف سینکشنز بھی تھیں. کوئی فلانی امینڈمنٹ آ رہی ہے, کوئی فلانی امینڈمنٹ آ رہی ہے, تو اس کا تو تذکرہ کرنے بیٹھے تو پورا پروگرام چاہیے. آپ کو یاد ہے چھٹا بیری بیڑا آ رہا تھا مشرقی پاکستان کی جنگ روکنے کے لیے اور اس کو علیحدگی سے بچانے کے لیے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی مخالفت انہوں نے اے سے لے کے اور آج تک کی ہے. آپ نے خود ذکر کیا F-16 کی ڈیل کے ساتھ کیا حشر کیا تھا انہوں نے کہ ہمیں کائنڈز میں انہوں نے پیمنٹ واپس کرنے کا کہا. تو یہ تو ایک لمبی فہرست ہے. تو امریکہ سے دوستی کا دعویٰ جتنا مرضی کریں ہماری لیڈرشپ, لیکن دوست امریکہ پاکستان کا ہو نہیں سکتا, نہ میں نے کبھی مارا ہے. آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ بقول شاعر مارا وہ دل پہ تیر کے نکلی ہے ہائے ہائے. میں تھوڑا سا آپ کو ذرا ہماری لیڈرشپ کا رویہ کیا رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیں, 2-3-4 لوگوں کو کریڈٹ دیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. بھٹو کو آپ کو نیوکلیر پروگرام کا آغاز کرنے اور پھر اس کو جاری رکھنے پر اپنی زندگی دینے کا کریڈٹ دینا پڑے گا. اس لیے ہنری کسنجر کی جس دھمکی کا آپ نے تذکرہ کیا وہ انہوں نے کر کے چھوڑی. اس کے بعد ضیاء الحق کا دور جو ہے, میں لاکھ جھوٹ بولے ہوں گے جنرل ضیاء الحق نے امریکنز کے ساتھ, لیکن جتنا کام ضیاء الحق کے دور میں نیوکلیر پروگرام پر ہوا ہے وہ کوئی اور دور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نواز شریف صاحب کو آپ یہ کریڈٹ تو دیں کہ اس کو $5 ارب کی آفر کی گئی تھی اور اس نے امریکی صدر کو کہا تھا کہ جناب دھماکے تو ہونے ہی ہونے ہیں. اور اب عمران خان جنہوں نے اڈے دینے سے انکار کیا ہے, یہ بات غلط ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے نہیں ہیں, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا, میں یہ نہیں مانتا, انہوں نے کہا تھا. اور عمران خان صاحب نے جو بجٹ سپیچ کی اور اس کے بعد جو 2 انٹرویو انہوں نے چائنیز میڈیا کو دیے اور ایک ان کا جو انٹرویو جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ تھا, اس میں جو سٹانس انہوں نے لیا ہے امریکہ کے حوالے سے, جن 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے جو کہا ہے, اس کا کریڈٹ اس کو نہ دینا بھی میرے خیال سے ڈس آنیسٹی ہے. آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا. انڈر ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز انہوں نے بہت سٹرونگ سٹانس جو ہے وہ لیا ہے. اب آ جائیے جناب بھٹی صاحب کی خبر. ایک تو بہت شکریہ, بھٹی صاحب مجھے شرمندہ کرتے ہیں ہمیشہ ایسے ریمارکس دے کے, مجھے واقعتاً شرمندگی ہوتی ہے. میں بالکل ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں اپنے جرنلزم کا اور سیکھ رہا ہوں, اور بھٹی صاحب جیسے اور دوسرے میرے جو دوست ہیں ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں. دیکھیے, پیپلز پارٹی ہیز آلویز بین کلوز ٹو امریکنز مائنس بھٹوز دیٹ ایرا, جب انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا. ہر اینول ڈنر کے اوپر پریزیڈنٹ کا جو ہوتا ہے, جو بریک فاسٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ انوائٹڈ ہوتی ہے. بے نظیر بھی جاتی رہی ہیں, آصف زرداری بھی جاتے رہے ہیں, اور اب بلاول صاحب بھی تشریف لے گئے ہیں. تو اب چونکہ عمران خان صاحب نے کالی جھنڈی دکھا دی ہے ان کو, اس لیے انہیں دوسرے آلٹرنیٹس پر کام کرنا ہے. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ فیورز ہوئی ہیں, جس طریقے سے ایک ضمانتوں کی سیریز چلی ہے, یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکن مائنڈ سیٹ اور امریکن انٹیلیجنس جس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں, وہ نقشے بالکل ہمارے سامنے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی ابہام اس کے بارے میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے خلاف امریکنز ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, بیکاز عمران خان نے بڑی جرت کے ساتھ, بڑے کیلکولیٹڈ طریقے کے ساتھ امریکہ کو کہا ہے کہ بھائی اب ہمارے میں بخاری صاحب نہیں ہے, اب آپ نو مور برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں. بخاری صاحب, when you say that عمران کے خلاف Americans can go to any extent, what could be that extent? مثال کے طور پہ ایک خبر یہ بھی ہے, مطلب کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 مہینے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر. بھٹی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو بھی خدا نہ خواستہ یہ میرے خیال سے یہ جی میں آپ کو عرض کروں امریکنز کی کوئی ایکسٹینٹ طے نہیں کرتا, وہ اپنی ایکسٹینٹ بھی خود ہی طے کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے اندر حکومتوں کے ٹاپل ہونے کا, حکومتوں کے تبدیل ہونے کا ذرا ریکال کر کے اپنے سامنے ذرا منظر کشی لے کے آئیں تو آپ کو سمجھ آئے گی ہاؤ دا امریکنز بیہیو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلری کلنٹن کا ایک انٹرویو آپ نے دیکھا کہ ہم نے طالبان تخلیق کیے تھے, ہم نے طالبان بنائے تھے, اور پھر ہم جا کے اس کو جھولی میں ڈال کے پاکستان کی خود چلے آئے. اس نے خود امریکن پالیسی کی شدید مذمت کی تھی کہ پاکستان جو سزا بھگت رہا ہے اور جو اس نے بھگتی ہے فار اے لانگ ٹائم, اٹ واز جسٹ بیکاز آف دا امریکن. سو ان کی ایکسٹینٹ طے کرنا مشکل ہے, لیکن یہ بات میں بڑے وثوق سے کہنے کے لیے تیار ہوں اور بھٹی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اب عمران خان ان کے ساتھ کے لیے قابل برداشت نہیں رہا. ٹھیک ہے.
آگے چلتے ہیں جی. سعید قائد صاحب مجھے بتائیے گا کہ دونوں نے کہہ دیا, بھٹی صاحب نے بھی اور سلیم بخاری صاحب نے بھی, کہ عمران خان امریکہ کے لیے قابل برداشت نہیں رہا, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بخاری صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے امریکہ کے کلوز رہی ہے ان کی لیڈرشپ, مائنس ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو واز the pioneer, the founder of پاکستان پیپلز پارٹی. اگر وہ امریکہ کے اتنے قریب نہیں تھے اور ان کو دھمکیاں بھی لگی تھیں اس زمانے میں پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی, پھر ہنری کسنجر کی طرف سے بھی, اور پھر ہم نے دیکھا بعد میں ہوا بھی کیا, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی آنے والی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اس سے کوئی لیسن لرن کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ ہم بنا کے رکھے؟ اور ابھی جو ہو رہا ہے, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں اور گورنمنٹ جس طرح سے کہہ رہی ہے, شہباز گل صاحب نے جس طرح سے کہا کہ وہاں پہ ان کو تسلی دینے جا رہے ہیں کہ جی میں ہوں نا, یہ شہباز گل صاحب نے کہا, سن لیں ذرا اور پھر تجزیہ ذرا اس کے حوالے سے دیجیے گا. گل, آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی, شاہ رخ خان ہے اس فلم میں, اور ان کا ایک فیمس ڈائلوگ ہے میں ہوں نا. اب بلاول صاحب اپنے تمام متولیوں کے ساتھ واشنگٹن پدھار رہے ہیں یہ کہنے کے لیے آپ ڈرون اٹیک کرنا چاہتے ہیں, عمران خان نے کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. تو میں ہوں نا, تو بھائی ہم کہیں گے ہمیں نوکری دیں, وائی ناٹ, ہم سب کچھ کر کے دیں گے. بلاول صاحب جا کے کہیں گے ہم آپ کے غلام ہیں, آپ حکومت میں لائیں ہمیں, ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو بلاول صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں نوکری کی عرضی لینے. قاضی صاحب یور انالیسس. دیکھیں, دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں امریکہ سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ہمیں اپنی لیڈرشپ سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عملی طور پر ان کے شہری ہیں, ہمارے شہری نہیں ہیں عملی طور پر. اور اب حکومت اور امریکہ بہادر کو دنیا بھر میں کرپٹ رولرز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ انہیں کوئی زیادہ ریزسٹنس نہ آئے. ایک زمانے میں وہ ریلائے کرتے تھے مارشل لا ڈکٹیٹرز پہ, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ مارشل لا ڈکٹیٹرز جو ہے انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی, تو انہوں نے کرپٹ گھٹیا سا جمہوری نظام ہمارے جیسے ملکوں میں اسے جو ہے وہ مسلط کر دیا. تو ہمیں خطرہ اندر سے ہے اور ان سے ہے. دوسری بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان حالات میں اگر آپ امریکہ کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں تو امریکہ کے اندر کے جو حالات ہیں ان کو بھی مت بھولیے. اس وقت ٹرمپ نے تحریک شروع کر دی ہے اور اوہایو سے اس نے اپنا پہلا جلسہ شروع کر دیا ہے. امریکہ اب لاغر ہو چکا ہے, وہ ایک لاغر سامراج کی طرح ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے اس دفعہ اس پاکستان میں وہ اگر رجیم چینج تو اس نے بے شمار کیے ہیں. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ کہاں کی انڈونیزیا کی حالت دیکھ لیں, یہاں 15-20 لاکھ بندہ انہوں نے مار دیا تھا. تو وہ اس کی کوشش تو کرے گا, مگر اس بار اس کو ریزسٹنس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں سے بھی آئے گی, کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ ہم بارہا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں ہونا چاہتے. اب سوال دو تین ہیں. اب now they are falling on each other. How to go to their masters and tell them please we are here to serve you. میں بھٹی صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں, مگر ایک بات اور بھی یاد رکھیے, تاریخ کبھی اسکرپٹ پہ نہیں چلتی, انٹینجیبل فیکٹرز بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اس میں ایک اور بھی فیکٹر ان ہوا ہے, جس طریقے سے چائنا ان ہوا ہے, اور اس کے سامنے آپ دیکھیں تو پرائز پیریٹی اگر آپ کے حوالے سے دیکھیں تو چائنا اسے بڑی ایک طاقت بن چکا ہے. اور امریکہ کا جو بحران ہے اس وقت اندر کا, اس کو ہم غور نہیں کر رہے. وہ اس وقت وہاں پر جو سب سے تیز مشین چل رہی ہے وہ ڈالر پرنٹنگ کی چل رہی ہے, MMT کے تحت جو نئی انہوں نے ایک اصطلاح قائم کی ہے, تو وہ یہ کریں گے. مگر آپ یہ بات دیکھیں, آخر یہ کون لوگ تھے جو ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں؟ آج یہ بات کرتے, جب یہ ہوئی تھی بات, یہ جو یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, تو میں نے کہا یار ان کو تو کسی سفارت خانے کے تیسرے درجے کے ملازم کا فون آ جائے تو یہ گھر میں دمال منعقد کرتے ہیں, یہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں امریکہ سے خطرہ نہیں تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ہمیں یہ ماریں گے کیونکہ یہ امریکہ کی بندوقیں ہیں جن کا رخ ہماری طرف ہے. یہ کبھی ہمیں آزاد نہیں ہونے دیں گے, کبھی ہمیں ڈپلومیٹکلی آزاد نہیں ہونے دیں گے, خارجہ پالیسی میں آزاد نہیں ہونے دیں گے, معیشت میں آزاد نہیں ہونے دیں گے. اور کوئی بات نہیں, ہم تو, لیکن ایک بات ہے کہ کردار آپ کو پہلے بھی کچھ لوگوں کو شاید شک شکوا ہو, آپ وہ شک بھی نکل جائے گا کہ یہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ او لو انہوں نے امریکہ نو ناراض کرتا, یہ پہنچو ہوں جناب وہاں سے.
تو یہ جو ہے پاکستان کی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ باعث یار مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں امریکہ کو کہیں ذرا روس میں جا کے رجیم چینج کرے، اسے کہیں ذرا چائنا میں جا کے رجیم چینج کر کے دکھائے. یہ ہم جیسے ملک ہیں جہاں کی انتہائی کرپٹ، بدعنوان، گھٹیا قسم کی لیڈرشپ، جس کا میں نے پہلے عرض کیا کہ اصلی شہری وہ وہاں کے ہیں، یہاں تو وہ لوٹ مار کرنے آتے ہیں. اب یہ بھاگ کے جائیں گے، اور میرے استاد اور میرے محترم جو ہیں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے لیے یہ عذاب ہے. عذاب کس لیے؟ ایک طرف ہمارے ہمسائے میں جو کام شروع ہوا ہے، جو انہوں نے شروع کروایا تھا، ضیاء الحق نے شروع کروایا تھا، اور نواز شریف اینڈ کمپنی نے اس کو پولیٹیکلی سپورٹ دی تھی. رائٹ قائد صاحب، آن دیٹ پوائنٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. قائد صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بھٹی صاحب کے لیے ایک میسج آیا میرے پاس، وہ بھٹی صاحب کو دیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. عارف امید بھٹی صاحب، آپ کے لیے ایک میسج میرے پاس امریکہ سے آیا ہے، امریکہ کے صحافتی حلقوں سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عارف امید بھٹی صاحب نے جو گفتگو کی ہے ابھی، یہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے اور زیادہ نقصان دہ. امریکہ کے صحافتی حلقوں سے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بھٹی صاحب نے جو کچھ کہا ہے یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہے. تو اس پہ ذرا رسپونڈ کر دیں. دوسرا، یہ جو بات کی ہے انہوں نے قائد صاحب نے کہ جی اس وقت یہاں پہ لوگ بغلے بجا رہے ہیں، باقی جو سیاسی اپوزیشن ہے عمران خان کی، انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، وہ بغلے بجا رہے ہیں. تو یہ تو ملک کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے نا. ابھی جبکہ آج ایک خبر سامنے آئی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے سراہا انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور بتایا کہ جی را کی انوالومنٹ تھی لاہور میں ہونے والے دھماکے میں. تو یہاں پر اگر اس نہج پہ، اس سٹیج پہ ہماری پولیٹیکل قیادت میں ڈویژن ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو نقصان تو ریاست کا ہے اور 22 کروڑ لوگوں کا ہے. بھٹی صاحب دیکھیں احتشام، ایک تو جس امریکہ کے بھائی نے بھیجا ان کی اپنی رائے، اور میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اپنی رائے پہ قائم ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے وہ بھارت سمیت مشمول پوری دنیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پر، ایون کہ بھارت اگر مقبوضہ کشمیر حل کرے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے ملک کی غلامی لے کے آپ کی عزت وقار رہے گا تو میرا اس سے اختلاف ہے، لیکن اس کی رائے قابل احترام ہے. گزارش یہ ہے کہ قاضی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. آپ کو یاد ہوگا مشرف دور تھا تو ایک مجرم تھے اس وقت، غالباً ان کا نام مجھے این سے شاید نواز سم تھنگ کوئی نام تھا، وہ مجرم تھے. بیرونی طاقتوں کی لوگ کہتے ہیں انٹرفیئرنس نہیں، راتوں رات ایک جہاز آیا تھا اور بڑے بڑے سمجھدار صحافیوں کو پتہ نہیں چلا جہاز میں بیٹھ کے کون کون چلے گیا، اور سلیم بخاری صاحب مجھ سے زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈالیں گے اس میں کس کا کیا کردار تھا. دوسری بات، پیپلز پارٹی میں روز ذوالفقار علی بھٹو نہیں پیدا ہو سکتے. بلاول بھٹو نوجوان ہیں، ان میں کرنٹ ہے، وہ بہتر کر سکتے ہیں، لیکن وہ یقینی بات ہے آصف علی زرداری کا ایک بہت بڑا بیگیج ہے ان کے پاس. اب وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے اس کو کیسے کرنا ہے. دوسری، بخاری صاحب نے ایک آپ کو بڑے سمجھدار ہیں نا، یہ چھوٹوں پہ رکھ کے بندوق چلا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض ریاستیں بھی ملنا شروع ہو گئی. مریم نواز جو اسٹیبلشمنٹ سے زہر پھینکتی تھی منہ پہ، زہریلا، آج وہ سوات احتجاج میں کیوں نہیں گئی؟ کافی دنوں سے ان کا ٹویٹ ہمیشہ، وہ تو آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی سے ریزائن مانگ رہی تھی. تو جب مسلم لیگ کے محترم قائد نواز شریف صاحب، صدر شہباز گئے تو انہوں نے تو ادھر آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی سے ریزائن نہیں مانگا، تعریف کی کہ آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اڈے نہ دینے کا. دوسرا، اب مریم کیوں نہیں گئی؟ لندن کا امریکہ سے کیا رابطہ ہے؟ مریم نے ضد ڈالی ہوئی تھی، مریم نواز صاحبہ نے، میں نے سوات میں جا کے جلسہ کرنا ہے. پھر ان کی فیملی کے ایک آدمی نے سختی سے بولے بیڑا کا، اور اس نے کہا جی ہم مجھے کیا ملا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ لفظ نوٹ کریں، مریم صاحبہ نیب نے جب طلب کیا تو آپ نے پتھراؤ کیا، ابھی تک آپ گرفتار نہیں ہوئی، آپ کہہ رہی ہیں آپ کو ملے ہی کچھ نہیں ہے، اور کیا ملے گا؟ آپ نے نیب پر حملہ کیا، اور آپ کو آج تک گرفتار نہیں کیا. شریف فیملی کا ایک سوال کیا گیا کتنے لوگ ریسٹ ہیں اس وقت؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہو گیا.
بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے. بخاری صاحب اکثر یہ مثال سناتے ہیں کہ بند ہو جیل میں مجرم یا ملزم بیل ہو جائے. ان میں کچھ بڑے ساز پیچھے ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں جسے نظر آتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کی تقریر آپ 3 دفعہ غور سے سنیں, بالکل ہومیوپیتھک تقریر تھی. آج اسٹیبلشمنٹ تو ٹارگٹ صحیح بات ہے. ہاں, عمران خان کی حکومت اب ختم ہوگی, یہ میں آج پھر اس بات تا ہوں, جب عوام عمران خان کو سیٹ پہ لائے ہیں تب. ادروائز عدم اعتماد یہ نہیں لا سکیں گے. ہاں, یہ دورے جو ہو رہے ہیں, یہ دورے پاکستان میں تھوڑے سے دورے ڈالیں گے کسی کو, جن کا میں اور بخاری صاحب نام لے کے پاگل ہیں, ہم نے مرنا نہ معلوم. بخاری صاحب سمجھ گئے ہو نا, اتنی گہری سوچ میں بخاری صاحب میں نے بھی مروان گئے. تو عدم اعتماد تو تب آئے گا جب اصل عوام چاہے گی, جو عوام ووٹ ڈالتی ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہ آج جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا ہے, بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھک تقریر تھی میاں شہباز شریف صاحب کی. مریم صاحبہ کیوں نہیں آئیں, کیوں نہیں ان کی شمولیت ہوئی, کیوں نہیں انہوں نے تقریر کی, جبکہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کراؤڈ پولر ہے؟ دیکھیں, اس کی ایک وضاحت تو مریم صاحبہ نے پہلے کی تھی, اگر آپ کو بھی یاد ہو, بٹی صاحب کو تو یقین یاد ہوگا کہ جہاں شہباز شریف ہوتے ہیں وہاں میرے جانے کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. بات صحیح ہے غلط ہے اس سے بحث نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جیسا میں نے ایک اشارہ پہلے پھینکا تھا, آپ نے اس کو نوٹس نہیں کیا, کہ جس طرح ایک ضمانتوں کی سیریز چلی تھی, اسی طرح سے اب خاموش رہنے کی ایک سیریز چل رہی ہے. دیکھیے, اس وقت جو پارٹی کے 2 بلکہ 3 جو بہت ہی آپریٹو لوگ ہیں, وہ حمزہ شہباز ہیں, مریم نواز ہے اور شہباز شریف صاحب ہیں. آپ دیکھیے, وہ جس طرح بھٹی صاحب نے کہا, ان کے منہ سے اب زہر نہیں اگلا جا رہا. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کو سارا کریڈٹ دے دیتے ہیں. سارا کریڈٹ امریکہ کا نہیں ہے. یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور کچھ ایسے شعبے ہیں یا ایسے سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جو اس قسم کے رول ادا کرنے کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں, اور امریکہ جیسا ملک انہی کے تھرو آپریٹ کرتا ہے. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ امریکہ رجیم چینج نہیں کر سکتا. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو 50 ملکوں کے نام گنوا سکتا ہوں جہاں امریکہ نے چینج کیا. آج کر سکتا ہے, ان حالات میں کر سکتا ہے. ایون ریولیوشن چائنا کی جو پوزیشن ہے, پاکستان کی جو پوزیشن ہے, پاکستان میں کوئی امپیکٹ ڈال سکتا ہے. ایران کو نکالا بھی انہوں نے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم نے پچھلے دور میں اس لیے بلیک میل ہوئے امریکنوں کے ہاتھ سے کہ ہمارے پاس کوئی لین بیک کرنے کے لیے پلر نہیں تھا. آج چائنا ایک ورلڈ ریالٹی ہے. آج چائنا از دا ریئل سپر پاور ایون ایز کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. اس لیے ہمارے ہاں بھی بولنے کی سکت بھی آ گئی ہے, طاقت بھی آ گئی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ وی کین لین بیک ایٹ. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. چائنا جو ہے اس ریجن میں آپریٹ کر رہا ہے باقاعدہ. آپ دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش سے انہوں نے پوچھا کہ جی کیا ملتا ہے آپ کو امریکن سے, ان کا جی $40 ملین ہے, ان کا جی یہ $50 ملین پکڑیے اور آپ کام چلائیے اپنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چائنا کی موجودگی میں امریکہ شاید وہ کچھ نہ کر پائے ان ٹرم آف کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. یہ سب اسی لاٹ کے حصے ہیں, یہ آسمان سے نہیں اترے ہیں. یہ 4 مرتبہ پارٹیاں بدل کے جو لوگ آئے ہیں یہی ولنریبل ہوں گے, یہی وعدہ گواہ بنیں گے. ہمیشہ ہوا ہے پاکستان میں. تو اس لیے جو کنسرن ہے بھٹی صاحب کا, میں صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ آخری 2 رجیم چینج کرنے میں ناکام ہوا ہے امریکہ. نکولس مادورو کو نہیں ہٹا سکا, ہیوگو شیوز کو نہیں ہٹا سکا. اس کے علاوہ بولیویا میں اس نے کیا تھا, کو کروایا تھا, وہ دوبارہ الیکشن جیت کے واپس آ گیا ہے ایوو موریلس. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کولڈ وار اور اس سے پہلے کی, میں گنوا نہیں سکتا, چلی میں بھی اور سب بھی. لیکن جو اس کی گلف کی وار کی جو اس کی کیمپینز تھی, اس میں بھی امریکی امپیریلزم کی طاقت کی لیمیٹیشنز ہمیں سمجھ آئی ہیں. آج بھی نکولس مادورو وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہر جنگ کے اس کو بری طریقے سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں, آج تک وہ کیوبا میں جو ہے وہ نہیں چینج کر سکا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی لائلٹی ہے. تو اور میں ٹھیک, سلیم بخاری صاحب نے بڑا صحیح فرمایا. پاکستان میں آپ کو وہ لائلٹی نظر آتی ہے؟ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اکراس دا ڈیوائیڈ آپ کو وہ لائلٹی نظر آتی ہے قائد صاحب؟ پولیٹیکل لیڈرشپ تو کسی جگہ پر جا کے بھی کمپرومائز کر لے گی. 2 روپے سے لے کے 2 کروڑ روپے تک جہاں ہمارا سودا ہوا وہ کر لیں گے.
لیکن اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اور جو چین جو ہمارے پاس بیٹھا ہے، میرا خیال ہے اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے یہاں پر. بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. دعائیں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.